अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में। उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु तीसरे खलीफा बने। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की वफात के बाद उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को तीसरा खलीफा बनाया गया। तो वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने जा रही है, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो हम आप तक पहुंचा सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक कुरैश के एक नामवर और अमीर खानदान बनी उमैया से था, जो मक्का के बड़े असरदार और तिजारती लोग थे। आपकी नस्ब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पांचवी पुश्त से मिलती है। मतलब आप और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों के परदाता अब्दे मनाफ थे। आपकी पैदाइश मक्का में हुई थी। साल था लगभग 576 ईस्वी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लगभग 6 साल छोटे। आप बचपन से ही बहुत सलीकामंद, हया, शराफत वाले और कम बोलने वाले थे। लोग आपको बहुत पसंद करते थे, इसलिए कहा जाता था उस्मान शर्मीले भी हैं और सच्चे भी। जब उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम की बात सुनी, आप फौरन मुतासिर हुए और बगैर किसी सवाल या देर के इस्लाम कबूल कर लिया। आप इस्लाम कबूल करने वाले चौथे शख्स थे जिन्होंने खुले आम इस्लाम अपनाया। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को ये इज्जत हासिल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों के सोहर रहे, इसलिए आपका लक़ब पड़ा 2 नूर वाला। पहला निकाह आपने हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हु से किया। जब उन्होंने इंतकाल किया तो दूसरा निकाह आपने हजरत उम्मे कुलथुम रजी अल्लाह ताला अन्हु से किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरी और भी बेटियां होती तो मैं वो भी उस्मान से निकाह करा देता। जब मक्का में मुसलमानों पर जुल्म बढ़ा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को इथोपिया हिजरत की इजाजत दी। हजरत उस्मान और उनकी बीवी रुकैया साथ में गए। ये इस्लाम की सबसे पहली हिजरत थी। दूसरी हिजरत बाद में जब मदीने की तरफ आम हिजरत हुई तो आप भी वहां चले आए। मदीने में एक कुआं था जिसे बीर रूमा कहा जाता था। उसका मालिक एक यहूदी था जो पानी बेचता था और मुसलमानों को बहुत मुश्किल होती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कौन है जो बीर रूमा को खरीदे और उसे मुसलमानों को वक्फ कर दे ताकि अल्लाह उसे जन्नत अता करे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु आगे आए। आपने बहुत भारी कीमत अदा करके कुआं खरीद लिया, फिर उसे मुफ्त में मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। ये इस्लाम के लिए दी गई सबसे बड़ी मालदार कुर्बानी मानी जाती थी। जब मुसलमानों की तादाद बढ़ी तो मस्जिद नबवी छोटी पड़ने लगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद को बढ़ाने का इरादा किया। आपने फरमाया, कौन है जो मस्जिद के लिए जमीन खरीदे और अल्लाह के घर को वसी करे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु फिर से आगे आए। आपने अपनी जमीन दान कर दी और तामीर के सारे खर्चात भी खुद उठाए। साल था 9 हिजरी। जंग ताबुक का मौका था। इस जंग के लिए बहुत ज्यादा माल और तैयारी की जरूरत थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन्हें अल्लाह ने माल दिया है वो इस जंग में हिस्सा ले। हजरत उस्मान ने 100 ऊंट पूरे सामान के साथ फौज के लिए दिए। फिर कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं और 100 ऊंट दे सकता हूँ। और फिर एक तीसरी बार कहा, और 100 ऊंट और दे सकता हूँ। मतलब 300 ऊंट बहुत सारा सोना और चांदी, आज के दौर में करोड़ों की रकम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को दुआ दी। उस्मान ने जो आज खर्च किया उसके बाद अब उस पर कुछ भी असर नहीं करेगा। जंगे बद्र में उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु शरीक नहीं हो सके क्योंकि उनकी बीबी हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हु बीमार थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उनकी सेवा करना भी जिहाद है। जंगे उहद, खंदक, हुदैबिया और बाकी सारी जंगों में आप शरीक रहे। जब जंग सुलह हुदैबिया के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को मक्का भेजा। कुरैश से बात करने के लिए अफवाह फैली कि आपको शहीद कर दिया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त के नीचे सारी सहाबा से बैत रिजवान ली। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दाएं हाथ को उस्मान का हाथ समझकर ऊपर रखा और आपके लिए भी बैत की। इससे लोगों को उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान का अंदाजा लगा।
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے نکاح کر کے سب سے قریبی رشتہ دار بن گئے۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نجامی مدد، روحانی رہنمائی اور خاص محبت حاصل تھی۔ سال تھا 23 ہجری۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نماز کے وقت زخمی کر دیا گیا۔ آخری وقت میں حضرت عمر نے کہا، میں خلیفہ نامزد نہیں کروں گا، لیکن 6 لوگوں کی سورہ کمیٹی بنا دیتا ہوں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی تھے۔ یہ 6 صحابہ تھے: حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ نے امین اور سچا مانا۔ انہوں نے 3 دن تک مدینے کے گھر گھر جا کر مشورے کیے اور لوگوں کی رائے پوچھے کہ کون بہتر خلیفہ ہو سکتا ہے۔ نتیجہ یہ آیا، زیادہ تر لوگوں نے کہا ہم حضرت عثمان کو پسند کرتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن نے سب کے سامنے اعلان کیا، میں نے عثمان کو خلیفہ بنایا ہے اور آپ سب بھی اس پر رضامند ہو جائیے۔ لوگوں نے باری باری عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ یہ امت کا اتحاد اور بھروسے کا لمحہ تھا۔ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، آپ کی عمر لگ بھگ 70 سال تھی اور آپ کو امت کے سب سے حیا والے، سلیم دل اور نرم مزاج انسان کے طور پر جانا جاتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت سنبھالنے کے بعد بڑے کام شروع ہوئے، صوبے بنوائے، گورنروں کو نیوکت کیا، بیت المال اسلامی خزانہ سے غریبوں کی مدد کی، سلطنت میں نئے شہر اور سڑکیں بنوائی، انصافی نظام کو درست کیا، جزیہ اور زکوٰۃ کو بہتر طریقے سے جمع کیا گیا۔ آپ کی خلافت میں اسلامی سلطنت پھیلی۔ مشرق مطلب پورو میں ایران، خراسان اور بلخ، مغرب مطلب پشچم میں افریقہ، تریپولی، تونسیہ، اور شمال مطلب اتر میں قسطنطنیہ کی سرحدیں۔ آپ نے ان سبھی جگہوں پر اسلام کا پیغام پہنچایا۔ آپ بہت نرم دل، شرافت مند اور سادہ طبیعت کے خلیفہ تھے۔ کسی پر ظلم نہیں کرتے تھے، ہر بات میں قرآن اور سنت کو ترجیح دیتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں امت کو باہری دشمنوں پر بڑی فتح ملی۔ آپ نے نہ صرف سلطنت کو پھیلایا بلکہ اندرونی نظام کو بھی مضبوط کیا۔ اس وقت میں اسلامی سلطنت کی حدیں بھی بڑھی، جیسے افریقہ بیزنٹائن ایمپائر، آرمینیا رومی حکومت، بلخ، خراسان فارس اور مدھ ایشیا، قسطنطنیہ سمندری علاقے۔ ہر جگہ مسلمانوں کی جڑیں مضبوط ہونے لگی۔ اسلامی فوجیں اب سمندر پار جا کر لڑ رہی تھی۔ پہلی بار مسلمانوں نے سمندری بیڑے بنائے۔ حضرت عثمان نے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو افریقہ بھیجا، جہاں بڑی فتح ملی۔ اسلام دور دور تک پھیل چکا تھا۔ ہر علاقے کے لوگ الگ الگ لہجے میں قرآن پڑھتے تھے۔ نئے مسلمان کنفیوز ہو رہے تھے کہ صحیح قرات کون سی ہے۔ ایک بار حضرت حذیفہ بن یمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر رپورٹ دی، لوگ قرآن کی تلاوت میں جھگڑنے لگے ہیں، اگر اسے روکا نہ گیا تو امت میں فساد پھیل جائے گا۔ حضرت عثمان نے فیصلہ کیا، ایک کمیٹی بنائی گئی جس میں سب سے اہم نام تھا حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے ساتھ اور 3 قریش صحابی بھی شامل تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جمع کیا گیا مصحف جو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، اسے لیا گیا۔ پھر سے صحیح تلاوت، صحیح لہجہ اور صحیح حروف کے ساتھ ایک مصحف تیار کیا گیا۔ 5 سے 7 مصحف تیار کیے گئے اور مکہ، کوفہ، بصرہ، شام، یمن اور مدینہ بھیج دیا گیا۔ ہر شہر میں ایک قاری پڑھنے والا بھی بھیجا گیا۔ باقی تمام غیر مختلف لہجے والے نقطے جلا دیے گئے تاکہ صرف ایک قرآن رہے۔ آج جو قرآن پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے وہی ہے مصحف عثمانی۔ کوئی فرق نہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہو یا ترکی میں، افریقہ میں ہو یا عرب میں، اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ سورہ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے ہی اس ذکر قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف فتح کی بلکہ اندرونی انتظامات بھی بہترین کام کیے۔ سڑکیں، نئے راستے اور راستوں پر پانی کے کنویں بنائے گئے۔ مسجد نبوی کو توسیع دی۔ گورنر سسٹم، ہر صوبے میں نگرانی رکھنے والا افسر طے کیے گئے۔ عدالتی نظام، مقدمے جلد اور انصاف کے ساتھ فیصلہ دے ایسا سسٹم بنایا گیا۔ جیسے جیسے اسلامی سلطنت پھیلتی گئی، کچھ علاقوں میں شکایتیں آنے لگی، جیسے گورنروں میں ناخوشی، مال کے بٹوارے میں گلا، منافق لوگوں دوارا لوگوں کو بھڑکانا۔ یہ شروعاتی فتنے تھے جو آگے چل کر فتنہ کبیرہ، بڑا فساد بنے، لیکن حضرت عثمان نے ہر بار صبر اور بات چیت سے نپٹنے کی کوشش کی۔ حضرت عثمان کی خلافت کے آخری 6 سال میں جب اسلام پوری دنیا میں پھیل چکا تھا، وہیں کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہو گئے جنہیں یا تو حکومت کی لالچ تھی یا انہوں نے نفرت اور جھوٹ کے ذریعے لوگوں کو بھڑکایا، یا وہ باہری طاقتوں، منافقین اور یہودیوں کے ایجنٹ تھے۔ عبداللہ بن سابا، فساد کا سراغنا، یہ آدمی یہودی تھا لیکن اسلام کا لباس پہن کر آیا اور بن گیا سب سے بڑا منافق اور سازش کرنے والا۔ ان کی چال تھی، اس نے کہا حضرت علی ہی اصل خلیفہ ہیں، کی سب غلط ہے۔ اس نے حضرت عثمان کے خلاف افواہیں پھیلانا شروع کی، لوگوں کو گورنروں سے شکایت کرنے پر اکسایا، دین کے نام پر فساد پھیلایا تاکہ لوگ گمراہ ہو جائیں۔ لوگوں میں یہ بات پھیلائی گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رشتہ داروں کو گورنر بنا رہے ہیں، بیت المال سے اپنے گھر والوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، پرانے گورنروں کو ہٹا کر نئے گورنر بنا دیے، لوگوں کو ظلم سے دبایا جا رہا ہے۔ حقیقتاً یہ سب جھوٹ تھا، لیکن سازش ایسی تھی کہ لوگوں میں شک اور نفرت پھیلتی چلی گئی۔ ایجپٹ، سب سے زیادہ سازشیں وہیں پھیلی۔ کوفہ، وہاں کے کچھ لوگ جلدی بہک گئے۔ بصرہ، کچھ افواہ وہاں سے بھی مدینے کی طرف چلے آئی۔ ان علاقوں کے سازشی لوگ مدینے آئے اور حضرت عثمان کا گھر گھیراؤ کر لیا۔ جب حالات بگڑنے لگے، صحابہ نے کہا ہمیں اجازت دیجیے ہم ان باغیوں سے جنگ کریں۔ حضرت عثمان نے جواب دیا میں نہیں چاہتا کہ میرے دور میں امت کا خون بہے۔ وہ صبر کرتے رہے، کوئی جوابی حملہ نہیں کیا، یہاں تک کہ گھر کا گھیراؤ کر لیا گیا۔ 40 دن تک باغی مدینے آ گئے اور مسجد نبوی میں حجت مطلب بحث کرنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بری بھلا کہنے لگے، یہاں تک کہ حضرت علی، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر جیسے بڑے صحابی بھی انہیں سمجھاتے رہے، لیکن وہ نہیں مانے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری خطبے میں کہا اے لوگو، میں نے کسی پر ظلم نہیں کیا، میں نے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کبھی نہیں ہٹایا۔ قریب 40 دن تک باغیوں نے مدینے میں رہ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو مکمل گھیر لیا، کسی کو باہر جانے نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ پانی اور کھانا بھی روک دیا گیا۔ حضرت علی، حضرت حسن، حضرت زبیر اور دوسرے صحابہ نے بار بار باغیوں کو سمجھایا، لیکن انہوں نے کسی کی نہ سنی۔ حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ نے کہا ہمیں اجازت دیجیے ہم جنگ کریں اور آپ کو بچائیں۔ حضرت عثمان نے جواب دیا نہیں، میں کسی مسلمان کا خون اپنی وجہ سے نہیں بہنے دوں گا، میں وہ بننا چاہتا ہوں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شاید اس شخص کو قتل کیا جائے گا جبکہ وہ صبر کرتے ہوئے قرآن پڑھ رہا ہوگا۔ وہ دن 18 ذی الحجہ 35 ہجری کا تھا۔ حضرت عثمان روزے سے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس وقت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ البقرہ کی یہ آیت پڑھ رہے تھے، تو اللہ تمہارے لیے ان سے نپٹ لے گا اور وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اسی وقت باغی دیوار پھاند کر اندر گھسے، انہوں نے تلوار سے وار کیا۔ پہلا وار حضرت عثمان کی بیوی نائلہ کو لگا، جب انہوں نے بچانے کی کوشش کی پھر حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ آپ کا خون قرآن کی اسی آیت پر گرا جو آپ پڑھ رہے تھے۔ 82 سال کے بزرگ روزے کی حالت میں تلاوت کر رہے تھے بغیر کسی ہتھیار کے، اور ان کے ہاتھ میں مصحف
قرآن تھا، اس سے زیادہ افسوسناک اور دردناک موت کیا ہو سکتی ہے؟ شہادت کے بعد بھی باغی دفن کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ چپ چاپ رات کو 3-4 صحابہ نے جنازہ اٹھایا، جن میں حضرت علی، حسن اور حسین اور کچھ اہل بیت تھے۔ جنازہ جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ نہ تو اذان دی گئی، نہ ہی ظاہری جنازہ پڑھنے دیا گیا، لیکن اللہ نے اپنے اس بندے کی قدر کی جو دین کے لیے جیا، قرآن کے لیے مرا۔ شہادت کے بعد مدینے میں ماتم کی فضا تھی، صحابہ پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ فتنہ کھل کر سامنے آ گیا تھا اور آگے کے دور میں اور بھی مشکل تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ایک نظم کی طرح تھا۔ صبر اتنا کہ سب کے منع کرنے کے بعد بھی ہتھیار نہیں اٹھایا۔ حیا ایسی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتے بھی آپ سے حیا کرتے تھے۔ قربانی ایسی، مال خرچ کیا جیسے کوئی اور نہ کر سکے۔ شہادت قرآن کے لیے اللہ کی آیت پڑھتے ہوئے۔ تو اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ مکمل ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ویڈیو ہم آپ تک پہنچا سکے۔ اگر آپ کسی صحابہ یا نبی کے بارے میں مکمل انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، ہم آپ کو ان کی ساری انفارمیشن انشاءاللہ پہنچائیں گے۔